दोस्तों, एक ऐसी जंग जो इंसानों के साथ नहीं बल्कि जिन्नात के साथ लड़ी गई। उस जंग का क्या नाम था और किस मकाम पर लड़ी गई? मौला अली अलैहिस्सलाम ने कैसे जिन्नात को वासिल जहन्नम किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सरकत जिन्नात को कैसे ताबे किया? उस कुएं का क्या नाम था जिस कुएं में ये जिन्नात मुकीम थे? किस जंग से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो वापसी पर जिन्नात से जंग हुई? दोस्तों, आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही दिलचस्प मालूमात हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुल सलासा से फतह व कामरान होकर वापस पलट रहे थे तो एक ऐसे सहरा से गुजरे जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। दरख्त थे मगर खुश्क हवा का झोंका आग से निकल कर आता था। गर्मी की शिद्दत और वहदत हर लम्हा बढ़ती महसूस हो रही थी। न कहीं साया नजर आता था और न सायादार दरख्त। जमीन आग उगल रही थी और आसमान आग बरसा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने सताना शुरू कर दिया और पानी का जखीरा खत्म होने लगा। आधा घंटा भी न गुजरा था कि लश्कर में पानी की एक बूंद भी न रही। सहाबाए कराम की प्यास से जुबानें खुश्क हो गईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें मालूम है कि इस सहरा का क्या नाम है? उमर इब्ने उमैया ने अर्ज किया, किबला इसे वादी कसीब अर्जत कहते हैं। यहाँ आने वाले को जाने का रास्ता नहीं मिलता और ठहरने वालों को एक पत्ते का साया भी मुयस्सर नहीं होता। अगर कोई काफिला आता है तो नाबूद हो जाता है और कोई लश्कर आता है तो फना हो जाता है। यहाँ किसी तरफ जाने का न कोई रास्ता है और न ही आंखें इसकी हद देख सकती हैं। इंसान कभी यहाँ आबाद नहीं हुए और जिन्होंने कभी इस जगह को छोड़ा नहीं। जब तमाम सहाबाए कराम ने ये बात सुनी तो उन्हें प्यास भूल गई और जान के लाले पड़ गए। बाज़ अफराद तो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे, किबला यहाँ तो हमारा निशान कब्र भी नहीं मिलेगा। हम तो इंसानों से लड़ते आए हैं, अब जिन्नों से मुकाबला कौन करेगा? फिर सब के सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करने लगे, किबला हमें यहाँ से निजात दिलवाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, किसी को मालूम है कि यहाँ एक कुआं है? वो कहाँ है? मैं इतला देने वालों को जन्नत की बशारत दूंगा। उमर इब्ने उमैया ने अर्ज किया, किबला कुआं मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ कि कुआं कहाँ पर है और इसका नाम भी जानता हूँ। इस जगह से थोड़े फासले पर है और इसे बीरे आलम कहते हैं। इसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद की तरह मीठा भी, लेकिन आज तक कोई शख्स भी इसे चख नहीं सका क्योंकि यहाँ जिन्नात का कब्जा है और ये वो जिन्नात हैं जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत से भी इनकार कर दिया था। जो भी पानी लेने जाता है इस पर आग के शोले फेंकते हैं, हर तरफ धुआंधार कर देते हैं। पानी के ख्वाहिशमंद धुएं में घिर कर पानी भूल कर जान बचाने की कोशिश करते हैं। तबाए यमानी अपने लश्कर के साथ उतरा था। जिन्नात ने इसके लश्कर में से 10,000 सिपाही फूंक मारकर मार डाले। बरहाम इब्ने फारिस को भी कुएं की फतह का शौक था। जिन्नात ने इसके लश्कर के 4 हिस्से नजरे आतिश कर दिए थे। साद इब्ने बरज़ख कुएं को फतह करने की कोशिश में 20,000 से ज़ायद सिपाहियों से हाथ धो बैठा। मकतूलेन की खोपड़ियां शुतुरमुर्ग के अंडों की तरह कुएं के इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कहा, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेफिक्र होकर यही ख़याम लगा दो। अब मजीद सफ़र करने की हिम्मत सवारियों में नहीं है, जो अल्लाह मुनासिब समझेगा वही करेगा। उतरने को तो मुसलमान उतर गए, खैमे भी लगा दिए गए, लेकिन प्यास के मारे बुरा हाल था। एक तरफ खौफ की शिद्दत थी और दूसरी तरफ प्यास की हिद्दत थी। गर्मी थी कि कम होने का नाम ना लेती थी। हर लम्हा अंगारों में इजाफा होता जा रहा था। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, कोई है जो कुएं से पानी लाए? अगर वो इस राह में शहीद हो गया या जिंदा वापस आ गया, जन्नत की जमानत देता हूँ। हजरत अबुल आस इब्ने रबी उठे और अर्ज की, किबला मैंने ये कुआं देखा हुआ है। मैं पहले भी एक काफिले के साथ इस कुएं पर आ चुका हूँ और हम अपने काफी साथियों से महरूम होकर रह गए थे क्योंकि हमारे साथी वही बचे थे जिन्हें इनके घोड़े लेकर गए थे। लेकिन हम उस वक्त मुसलमान न थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और आप जैसा रहबर और रहनुमा हमारा निगरान है। आप इजाज़त दें, मैं जाता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को ढेरों दुआएं दी और फरमाया, ईमान इसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का तेरा है। बिस्मिल्लाह, 10 साथी और कुछ मशकीज़ें लेकर जाओ। अगर कामयाब हो गए तो ठीक, वरना हमारे लिए जिन्नात से जंग करना आसान हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से इब्तिदा नहीं करना चाहता।
ابو العاص 10 صحابہ اور مشکیزے کو لے کر کنویں کی طرف چلے۔ عمر ابن امیہ بھی ان میں سے تھا۔ عمر کا بیان ہے کہ جب ہم کنویں کے قریب پہنچے تو خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ جب ہم کنویں کے پاس پہنچے تو ایک سیاہ دیو کنویں سے باہر نکلا جو بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ ہمارے سروں تک چھا گیا۔ اس کا قد کھجور کی مانند اور آنکھیں انگاروں کی طرح چمکدار تھیں اور ان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ بجلی کی گرج کی طرح اس نے ایک ایسی مہیب آواز نکالی کہ زمین میں زلزلہ آ گیا۔ ہم لرز کر بیٹھ گئے۔ اب ہمارے اندر تو لڑائی کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ ابو العاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیوں، موت کا قرب ہمیں قدم قدم پر اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تم ایسا کرو، واپس قافلے میں چلے جاؤ اور مجھے ان کے پاس رہنے دو۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو آ جاؤں گا، اور اگر کامیاب نہ ہو سکا تو میرا آخری سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر ابو العاص نے تلوار کو بے نیام کیا اور اس جن کی طرف بڑھے۔ رجس خوانی کی۔ جن نے کہا، شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس کنویں میں سرکش حکمرانوں کی حکومت ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے کھلا انکار کر دیا؟ شاید تو نہیں جانتا کہ قوم عاد کو ہم نے بے موت مار ڈالا۔ کاش تجھے معلوم ہوتا کہ جو بھی یہاں سے آیا ہے اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ ابو العاص نے کہا، میرے جاننے اور نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اب تمہارا واسطہ پہلے جیسوں سے نہیں ہے۔ اگر خوشی برضا اطاعت نبی الانبیاء قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ مجبور ہو کر تمہیں اطاعت تو ہر صورت میں کرنی پڑے گی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم انصار خدا اور خادمان مصطفیٰ ہیں۔ آگے سے ہٹ جا، مجھے پانی لینے دے۔ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں صرف پانی کی ضرورت ہے۔ پانی لینے دو، نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے۔ ابھی تک ابو العاص نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ جن نے ایک خوفناک آواز نکالی۔ ابو العاص کے تمام ساتھی بے ساختہ وہیں گر گئے۔ پھر وہ دیو آگے بڑھا اور ابو العاص کو اپنے سینے کے نیچے لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابو العاص اس کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح باز کے پنجے میں چڑیا ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ہم نے ابو العاص کو کوئلے کی طرح بے جان دیکھا اور وہ جن ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم لرزتے کانپتے آہستہ آہستہ ابو العاص کی طرف بڑھے۔ ہم قریب گئے اور دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابو العاص چل چکا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں کھڑے ہو کر بیان کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ہمیں اس وقت پتہ چلا جب دھوئیں کا ایک طوفان کنویں سے برآمد ہو کر ہمارے گرد پھیلنے لگا اور کنویں سے مختلف قسم کی صورتیں اور شکلیں باہر نکلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم روتے پیٹتے اور چیختے چلاتے قافلے میں آئے۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خبر تم لے کر آئے ہو جبریل ہمیں بتا گیا ہے۔ ابو العاص کو جنات نے شہید کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ان سے جہاد جائز بلکہ واجب ہو گیا ہے۔ اکثر صحابہ تو تھر تھر کانپ رہے تھے اور کچھ پریشان تھے۔ چند ایک مطمئن اور ابو العاص کے غم میں نوحہ کنان تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، اسی دوران وہ دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میرا بھائی علی آ رہا ہے۔ اتنے میں مولا علی علیہ السلام قافلے میں پہنچ گئے۔ تمام مسلمان آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا، اے علی، اگر تھکان ہے تو اتار لو، اور فرمایا، اے علی، جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا جو حکم ہے سر آنکھوں پر۔ یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تاکہ میں اس پیاسے لشکر کو پانی پلاؤں۔ تمام لشکر کی زبانیں گرمی کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی۔ تمام صحابہ کرام امیر المومنین علی علیہ السلام کو دعائیں دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ، یا علی جاؤ اور انہی صحابہ کو ساتھ لے جاؤ جو ابو العاص کے ساتھ تھے۔ عمر ابن امیہ کا بیان ہے کہ ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ نے علم ہاتھ میں لیا، اس کا سرا لہرایا اور ہمیں فرمایا، اس کے نیچے آ جاؤ۔ ہم تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ علی علیہ السلام زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ ہم بیر علم پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر امیر المومنین نے بآواز بلند تکبیر کہی اور جاؤ الحق کی آیت پڑھی۔ یہ آیت سنتے ہی تمام جنات میں ایک طوفان آ گیا، تمام کنواں کھولنے لگا۔ پھر وہی جن جس نے ابو العاص کو شہید کیا تھا کنویں سے باہر آیا، لیکن اس ہیبت اور قد میں پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اس کی طرف بڑھے۔ وہ جن امیر المومنین علیہ السلام کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اے ہمارے گھر میں آنے والے، ہمارے پاس آنے والے، تو کون ہے؟ ہم نے آج تک کبھی کسی کو اس طرف قدم بڑھنے نہیں دیا۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کنویں کے پاس تو کوئی بکریاں چرانے بھی نہیں آتا۔ ہم نسل ابلیس کے جن ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے سرکش شیطان، تجھے شاید معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ آج تک تیری جس سے بھی ملاقات ہوئی ہے، میں ان تمام سے مختلف ہوں۔
میں نہ بجھنے والا نور ہوں، میں گہوارے میں خطرناک سے کھیلنے والا بچہ ہوں، میرے سامنے بڑے بڑے لشکر کے قدم نہیں ٹکتے، میں مظہر العجائب علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر اس جن نے ابو العاص کی طرح امیر المومنین پر بھی حملہ کرنا چاہا، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ہاشمی گرج سے اسے دور کر دیا، ایسے لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر آپ نے ذوالفقار سے وار کیا اور اس جن کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر آپ نے عمرو ابن امیہ سے فرمایا لاؤ مشکیزہ لے کر آؤ۔ قیس ابن سعد کہتا ہے کہ ہم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا غصہ دیکھا، آنکھیں انگارے کی طرح سرخ تھی، پیشانی غرق آلود تھی۔ اسی اثنا میں ایک اور جن برآمد ہوا، دھوئیں کے بادل سے آگ کے شعلے ہم پر برسانے لگا۔ ہم آیات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر ہر شکل صورت میں جنات کنویں سے برآمد ہونے لگے، غول در غول، خنزیر، بندر، ریچھ، ہاتھی، شیر، چیتے، بھیڑیے اور نہ معلوم کیا کیا ہم نے دیکھا۔ قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے گئے اور حضرت علی علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا گھبرانا مت، اب ہر لمحہ سنگین تر ہوتا جائے گا، لیکن بالآخر فتح اسلام کی ہوگی، اور ہم صرف پانی لے کر نہیں جائیں گے بلکہ انہیں دائرہ اسلام میں بھی داخل کریں گے۔ ہماری آواز نہیں نکل رہی تھی، ہم پسینے سے شرابور تھے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے پر گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر کنویں سے ایک بہت بڑا جن نکلا جو آسمان کی طرف گیا، جس کے بعد تمام صحابہ کرام کے درمیان تاریکی کا ایسا جال بچھ گیا کہ نہ تو ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ دوستو، امیر المومنین علی علیہ السلام نے آواز بلند فرمائی، اے گروہ جنوں شیاطین، ہم تمہاری ان رنگا رنگ شکلوں سے نہیں ڈرتے، بھلا بتاؤ کیا تمہارے خالق نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ کسی مسافر کو پانی نہ لینے دو؟ کیا تم نے اللہ پر بہتان باندھ رکھا ہے؟ پھر مولا علی علیہ السلام نے کچھ پڑھا، پھر امیر المومنین علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ابھی تک آپ کی تلاوت ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ تاریکی بادل یکا یک چھٹ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے، آگ ختم ہو گئی، دھواں غائب ہو گیا۔ دوستو، امیر المومنین علیہ السلام کنویں کے قریب بڑھے اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ بلایا اور فرمایا ڈول پکڑاؤ۔ امیر المومنین نے کنویں میں ڈول لٹکایا اور ڈول خالی ہو گیا۔ ابھی ڈول تہ تک نہ پہنچا تھا کہ رسی کٹ گئی اور ڈول خالی باہر آ گیا۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا رسی کاٹنے والے اب باہر آ کر مقابلہ کر۔ ایک جن باہر نکلا، اس نے رجس خوانی کی۔ ابھی تک وہ رجس خوانی کر رہا تھا کہ امیر المومنین نے تلوار کے وار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آپ نے پھر ڈول ڈالا، جنات نے پھر رسی کو کاٹ ڈالا، خالی ڈول باہر پھینک دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر فرمایا جس نے رسی کاٹی ہے میں اسے دعوت دیتا ہوں باہر آ کر لڑے۔ پھر ایک جن دیو باہر آیا، مولا علی علیہ السلام نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ پھر آپ نے ڈول ڈالا، جنات نے پھر رسی کو کاٹ دیا۔ آپ نے پھر دعوت دی، لیکن اب کی بار کوئی نہ نکلا۔ آپ نے دوسری مرتبہ دعوت دی، پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آپ نے تیسری مرتبہ دعوت دی، کنویں سے آواز آئی، اگر اتنے بہادر ہو تو کنویں میں آ جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرا کنویں میں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا، بہتر تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے اور مجھے پانی لے جانے دیتے۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مولا علی علیہ السلام نے رسی کو اپنی کمر سے باندھا، بے نیام تلوار ہاتھ میں لی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے کنویں میں لٹکا دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قدموں میں پڑھ کر عرض کیا قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنویں سے باہر کیسا سلوک کر رہے ہیں، کنویں کے اندر تو ان کی جارحیت اور بڑھ جائے گی، ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میرے آقا مولا کی قسم ہے، مجھے لٹکا دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام باز نہیں آ رہے، ہم نے مجبوراً آپ کو کنویں میں لٹکا دیا۔ ابھی چند ہاتھ ہی رسی گئی ہوگی کہ انہوں نے رسی کو کاٹ دیا۔ اب ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہم بہن کر کے رونے لگے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو نہ دیکھ سکیں گے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے آواز دی اے ابو الحسن، اے علی ابن ابی طالب۔ ہمیں کوئی جواب نہ ملا۔ ہم نے مسلسل آوازیں دینا شروع کر دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم ارادہ کر رہے تھے کہ اب واپس جائیں کہ اچانک کنویں کے اندر سے مولا علی علیہ السلام کی صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ ہمیں حوصلہ ہوا کہ تاحال زندہ ہیں۔ پھر ہم نے ایک شور سنا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اے فرزند ابو طالب ہمیں امان دے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے اب کاہے کی امان، اب وہ وقت گزر چکا ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک کوئی امان نہیں، جب تک مجھے قسم نہ دو گے کہ آج کے بعد تا قیامت جو بھی کنویں سے پانی لینے آئے گا اسے تنگ نہیں کرو گے، اس وقت تک امان نہیں دوں گا۔ پھر یکا یک خاموشی چھا گئی، نہ تو مولا علی علیہ السلام کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ جنات کی۔ اسی اثنا میں کافی وقت گزر گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم پھر مطمئن ہو گئے کہ خیریت ہے اور سب اچھا ہے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کو کچھ ہو گیا ہوتا تو جبریل ضرور آ کر حضور کو مطلع کر دیتے اور آپ اس طرح نہ مسکراتے۔ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی۔ مولا علی علیہ السلام نے عرض کی
लब्बैक या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, अभी मैं हाजिर हूँ, बस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका, अब हमें पानी अपने काफ़िले में मिलेगा। सहाबा कहते हैं कि हम कुएं के अंदर झांक रहे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम को रस्सी से निकालेंगे कि हमने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े मुस्कुरा रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 20,000 कत्ल हुए और 24,000 कबाइल ने कलमा पढ़ लिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, किबला आप सच फरमा रहे हैं। हजूर ने सहाबा से फरमाया, आओ वापस चलें। हमने अर्ज की, किबला पानी लेने आए थे, लश्कर प्यासा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम पानी लेकर नहीं जाएंगे, हमें पानी वहीं मिलता रहेगा। हम काफिले में वापस आए तो पूरे काफिले के मशकीज़े पानी से भर चुके थे। दोस्तों, ये जंग थी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की जिन्नात से। जिन्नात को ताबे किया और बहुत सारे जिन्नात ने कलमा पढ़ लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के